अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बाप एक गरीब दर्जी था। इसने मुझको दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजा तो मेरी शादी एक रईस के साथ हो गई। मैंने उसको बताया कि मैं यतीम हूँ। एक रोज़ मेरे घर में डकैती हुई तो मेरे शौहर को डकैतों ने मार डाला। जब मैं अपनी यतीम बच्ची को लेकर वापस अपने बाप के पास पहुँची तो वो बिस्तर मरग पर पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। जब इसने मुझको हकीकत बताई तो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्योंकि अब्बू प्लीज़ मुझको इजाज़त दे देना। मैं पिछले 1 घंटे से अब्बू की मिन्नतें कर रही थी कि वो मुझे दूसरे शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे दें, लेकिन अब्बू बेबसी की तस्वीर बने खामोश बैठे थे। इस वक्त मैं इतनी खुदगर्ज़ हो रही थी कि मुझे जानते बूझते भी अब्बू से ज़िद करना ही ठीक लग रहा था। मेरे अब्बू बमुश्किल घर का खर्च पूरा करते थे। आजकल की बढ़ती महंगाई में जहाँ हर कोई परेशान था, अब्बू भी कभी कभी तो बिल्कुल बेबस हो जाते थे। जब कभी शादियों का सीज़न ऑफ हो जाता या फिर लोड शेडिंग बढ़ जाती थी तो अब्बू का काम बैठ जाता था। मेरे अब्बू एक दर्जी थे जो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मेरा कोई भाई भी नहीं था। सिर्फ मुझसे छोटी 2 बहनें ही थीं, जिनसे फ़राह मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी और मिरहा अभी छठी जमात में दाखिल हुई थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी और सबसे ज़्यादा ज़िद्दी भी। मैं पढ़ाई में शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। इसलिए मेरे अब्बू की पूरी कोशिश थी कि वो मुझे अपनी पहुंच के मुताबिक आला तालीम दिलवाएं और मैं इनका नाम रोशन कर सकूं। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते थे और यहाँ पर सिर्फ कॉलेज लेवल तक ही पढ़ाई होती थी। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुझे करीबी शहर जाना था, जिसकी इजाज़त हमारे घर के हालात हमें नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैंने सुना था कि मेरी तकरीबन दोस्तों के वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने जा रहे हैं, तो मैंने भी ज़िद बांध ली थी कि मुझे भी दूसरे शहर जाकर यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना है। मेरी अम्मी इस बात से सख्त नाराज़ थी और वो अब्बू को बार बार मना कर रही थी कि इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही हम शानज़े की पढ़ाई पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। अब बस इसकी मुनासिब उम्र हो गई है, इसका कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं एकदम से खौफज़दा हो गई, क्योंकि मेरी अम्मी मिजाज की सख्त थीं और अब्बू इनकी बातें मान जाया करते थे। मुझे इस वक्त अम्मी की मुदाखलत शदीद बुरी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे सपनों के बीच में सिर्फ मेरी अम्मी हाइल हो रही हैं और बिलाकर अब्बू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सके और मेरी ज़िद के सामने हथियार डाल ही दिए। अम्मी की मुदाखलत के बावजूद भी अब्बू ने मुझे दूसरे शहर जाकर स्टडी करने के लिए इजाज़त दे दी थी। अब सारा मसला पैसों के इंतज़ाम का था, तो मेरे अब्बू ने भले वक्त में लिया हुआ एक छोटा सा प्लाट मेरी ज़िद के सामने मजबूर होकर बेच दिया। मेरी अम्मी ये देखकर रो पड़ी और मुझे कहने लगी कि वो प्लाट अब्बू ने हम तीनों बहनों की शादी के लिए अब तक संभाल कर रखा हुआ था। बेटा तो हमारा कोई है नहीं, हमें मुस्तकबिल में किसका आसरा होगा भला। अब अब्बू अम्मी को रोते देखकर उदास हो गए और इन्हें समझाने लगे कि बेगम तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हमारी बेटी पढ़ लिख कर अपना नाम बनाएगी और एक मुकाम पर पहुंच जाएगी। अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बेटी ही हमारा बेटा बनकर दिखाएगी। अब्बू की यह बात सुनकर अम्मी ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और अब्बू की तरफ देख कर मुस्करा दी और कहने लगी, शहजाद साहब, बच्चे के पाँव पालने में ही दुख जाते हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि आपकी ये लाडली ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि इसको अपनी ज़ात के सामने कुछ भी नज़र नहीं आता। अब्बू इनकी ये बात सुनकर सख्त नाराज़ हो गए और इन्हें कहने लगे कि बेगम खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ ऐसा वैसा कहा जिससे इसके दिल पर इस वक्त कोई बोझ पड़े। मेरी अम्मी अब्बू के तेवर देखकर खामोश हो गई। अम्मी के चेहरे पर गहरी उदासी थी। मुझसे छोटी बहन फराह भी मेरे इस फैसले से नाराज़ थी, क्योंकि मैट्रिक के बाद इसका भी कॉलेज में एडमिशन होना था, लेकिन अब्बू ने सारे ही पैसे मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दिए थे
تاکہ میرا تعلیم کا سلسلہ نہ رکے۔ ابو میرے ساتھ جا کر یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا کر آ گئے۔ اب میں اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مجھے وہاں ہاسٹل میں رہنا تھا اور میں اس بات کو لے کر بہت خوش تھی، اور مجھے لگ رہا تھا مجھے اپنے گھر کے غربت والے ماحول سے نکل کر کھلے آسمان میں پرواز کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں اس موقع کا خوب اچھی طرح سے فائدہ اٹھاؤں گی۔ ایک ہفتے بعد جب میں لاہور جانے لگی تو میرے ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ امی بھی اداسی سے میرے گلے لگی اور دونوں چھوٹی بہنیں میرے گلے لگ کر رونے لگی، تو میں انہیں ہنس کر کہنے لگی کہ آپ لوگ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں پڑھنے نہیں جا رہی، میری شادی ہو رہی ہے اور میں دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں امی ابو سے یہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ میں باقاعدگی سے ان سے رابطہ رکھوں گی، اور جب جب چھٹی ملا کرے گی میں فوراً گھر آ جایا کروں گی۔ ہاسٹل کی زندگی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اب تک تو میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر جب میں یونیورسٹی کے آزاد ماحول میں گئی تو میں نے خود کو زمانے کے مطابق ڈھالنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگائی۔ میرے رہن سہن سے دیکھ کر کوئی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جس نے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود سے زیادہ دور بھیج دیا ہے۔ میں نے ایک مناسب فون بھی لے لیا اور اپنے لباس کا بھی خاص خیال رکھنے لگی۔ میں خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی تعلیم کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو بدل سکتی ہوں۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا سال تو سکون سے گزرا۔ مجھے جب چھٹی ملتی میں کوشش کرتی کہ میں گھر چلی جاؤں، لیکن پھر گھومنے پھرنے کے شوق اور دوستوں کی دیکھا دیکھی میں گھر جانے سے گریز کرنے لگی، اور اگر جاتی بھی تو چند دن کے لیے، اور امی ابو سے کہہ دیتی کہ میں پڑھائی کے سلسلے میں مصروفیت کی وجہ سے گھر نہیں آ پاتی۔ کئی بار میں ماں باپ کو بتائے بنا ہی یونیورسٹی ٹرپ پر بھی گئی، جہاں پر لڑکے لڑکیاں بہت آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک ٹرپ کے دوران میری ملاقات ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے فرحان سے ہوئی۔ وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا اور میں اس کی دولت پر۔ ہم لوگ بہت جلدی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اور میں نے ماحول کی دیکھا دیکھی اسے اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کسی غریب گھرانے کا سمجھ کر ٹھکرا دے اور یا پھر کچھ عرصہ وقت گزاری کے بعد مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اس لیے میں نے اسے اپنے بارے میں ہر چیز جھوٹ ہی بتائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور اب میں اپنے سوتیلے والد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس لیے ہی میری ماں نے مجھے دوسرے شہر میں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں چھٹی ہونے کے باوجود اپنے گھر نہیں جاتی۔ میں نے یہ ساری باتیں اس قدر اعتماد سے کیں کہ اسے رتی برابر شک نہیں ہوا، اور کافی عرصے سے ہم دونوں ایک ساتھ ہی اس کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ میں اسے بار بار شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ یہی دیکھ کر میں نے اپنی تعلیم پر حد سے زیادہ توجہ دے رکھی تھی، تاکہ جب وہ مجھے چھوڑنا بھی چاہے تو میری زندگی برباد مانگوں بلکہ میں دوبارہ سے ایک نارمل زندگی گزار سکوں۔ لیکن شاید اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھ کو ایک روز اپنے والدین سے ملوایا۔ اس کی والدہ ایک سوشل خاتون تھیں، اور گھر سے زیادہ انہیں معاشرے میں اپنی عزت اور وقار کی فکر رہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو ان کی طرح ہی پارٹیز اور سوشل سرکل میں مقبول ہو۔ میں ان کی امیدوں کے عین مطابق تھی، مگر بس ایک مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ لیکن فرحان میں انہیں اس بات پر بھی قائل کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی ان کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کی والدہ نے اشاروں میں مجھے کچھ ایسی باتیں کہیں جن کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا، اور جتنی آزاد خیال میں ہو چکی تھی مجھے ایسی باتوں سے اب فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دلائی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گی اور ہائی سوسائٹی میں اپنے شوہر اور سسرال کے خاندانی بزنس کو ترقی دینے کے لیے انہی کے طریقے پر عمل کروں گی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے یہ زور بھی دیا کہ میں شادی سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن فرح نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی تھی بلکہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے وہ ابو کا ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ شام کے وقت میں وہ ٹیوشنز بھی پڑھاتی تھی اور آن لائن فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی تھی۔ ابو اور امی کو لگتا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سب سے پہلے اپنے خاندان کے بارے میں سوچوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تھا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔
میں نے انہیں ہر بات سے لا علم رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا رزلٹ آیا میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ اب اگر میں چاہتی تو کوئی بھی اچھی کمپنی مجھے نوکری دے سکتی تھی، لیکن میں مزید محنت کرنے کے بجائے اب ایک اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور جو بالکل پورا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے امی ابو کو اپنے رزلٹ کے بارے میں بھی نہیں بتایا، لیکن فرح نے انہیں بتا دیا کہ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ امی ابو اس بات سے پریشان تھے کہ تعلیم مکمل ہونے کے باوجود میں واپس کیوں نہیں لوٹ رہی، یا پھر ان سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ وہ بار بار مجھے فون کرتے تو میں اپنا نمبر ہی بند کر دیتی، اور پھر ایک روز ابو میرے ہاسٹل پہنچ گئے، اور وہاں سے انہیں معلوم ہوا کہ میں نے تو ایک عرصہ ہوا ہاسٹل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ساتھ فرح آئی تھی، پر نے مجھے واٹس ایپ پر وائس میسیجز بھیجے اور کہا کہ آپی صرف ایک بار امی ابو سے ملنے اور ہم لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ ہماری غلطی کیا تھی کہ ہم نے آپ پر ہر خواہش پوری کر کے آپ کو اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور بدلے میں آپ ہم لوگوں کے ساتھ اتنے عرصے سے جھوٹ بولتی آ رہی ہیں۔ آپ اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر بھی چکی ہیں تو کم سے کم ہمیں بتا تو دیں۔ مجھے جب یہ علم ہوا کہ ابو اور فرح ہمارے ہی شہر میں پہنچ گئے ہیں تو ایک بار تو میں پریشان ہوئی کہ کہیں فرحان تو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو جائے، لیکن پھر میری عزلی ڈٹائی نے مجھ کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سہارا دیا۔ میں نے فرح کو وائس میسج بھیجا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا نہیں چاہتی، میں نے اپنے لیے ایک بہتر سہارا ڈھونڈ لیا ہے، اور میں بہت جلد اس سے شادی کر کے اس ملک سے چلی جاؤں گی۔ میری تعلیم بھی پوری ہو گئی ہے، اور اب وہ لوگ میرا پیچھا کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر میں نے فرح کو بلاک کر دیا۔ دوسری طرف فرحان کے والدین اب میری اور اس کی شادی کے لیے زور دے رہے تھے، اور میں نے فرحان سے شادی کر لی۔ ہماری شادی کے سارے فنکشنز بڑے ہی بھرپور طریقے سے ہوئے۔ میں نے اپنی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا، اور ایک پل کے لیے بھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا کہ میں نے اپنے والدین کو اپنی شادی میں نہیں بلایا، اور بلکہ انہیں اپنے سسرال کے سامنے مرحوم ثابت کر دیا۔ ہم دونوں ہی بڑے خوش تھے۔ شادی کے بعد میری ساس نے مجھے ہنی مون ٹرپ پر لندن بھیجا تو میں دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ قسمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ 1 ماہ بعد ہم وطن واپس لوٹے۔ اب میری ساس مجھے بھی اپنے ساتھ پارٹیز میں لے جاتی، اور ہم دونوں ایک ہی نہ کہ مسافر بن گئے بلکہ خوبصورتی میرے خوب کام آ رہی تھی۔ فرحان اور میرے سسر میری اس بات سے بہت خوش تھے کہ میں ان کے بزنس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ کافی بڑے بڑے بزنس مین بھی مجھ سے ایک ہی ملاقات کے بعد ان کے ساتھ بڑی سے بڑی ڈیل کرنے پر رضامند ہو جاتے تھے۔ ہماری شادی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ میں فرحان پر اپنی فیملی شروع کرنے کے لیے زور دے رہی تھی، لیکن فرحان کی ماں اور فرحان نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی بچے کے چکر میں پڑ کر اپنا فکر برباد کر لوں۔ یہاں پہنچ کر میرے اور اس کے بیچ میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور زور دینا چھوڑ دیا، اور پھر شادی کے 7 سال بعد فرحان نے اپنی فیملی شروع کی، اور ہم دونوں ایک خوبصورت سی بیٹی کے ماں باپ بن گئے۔ میرے سسر کچھ عرصے سے بیمار تھے، اور ایک روز اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گئے۔ ہم سبھی ان کی بے وقت جانے پر بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ فرحان اکیلا اتنا بڑا بزنس نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی 2 سال کی بیٹی کو ملازموں کے حوالے کیا اور خود بھی فرحان کے ساتھ اس کے بزنس میں شامل ہو گئی۔ کچھ عرصہ تو میری ساس کچھ پریشان رہی، لیکن پھر جلد ہی انہوں نے بھی اپنی پرانی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اس دوران میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے معلوم ہو ہی جاتا تھا کہ فرح نے شادی نہیں کی اور اپنی چھوٹی بہن مرحا کو ڈاکٹر بنا رہی ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں کسی دوست جا کر اپنے گھر والوں سے مل لوں، لیکن ہر بار مجھے میری ہی کہی ہوئی باتیں گھر جانے سے روک لیتی تھیں۔ کام کاج اور اس بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے اب میرا حسن بھی ماند پڑ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرحان بھی مجھ سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اب مسلسل ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے، اور میں طرح طرح کی میڈیسن لے کر سونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی 3-4 روز ہو جاتے تھے میں سو نہیں پاتی تھی۔
میری بیٹی اب 7 سال کی ہو گئی تھی اور بھرپور توجہ مانگتی تھی، لیکن ہم دونوں کے پاس ہی اسے دینے کے لیے وقت نہیں تھا اور وہ ملازموں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہی تھی۔ ایک روز نہ جانے کیا ہوا کہ گھر میں ڈکیت گھس گئے۔ حالانکہ ہماری سیکیورٹی بھی کافی مضبوط تھی اور ہماری ایسی کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ فرحان گھر پہ اکیلا تھا اور میں بزنس پارٹی میں مصروف تھی۔ میرے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب مجھے ملازمہ نے فون کر کے بتایا کہ کچھ ڈکیت گھر میں گھسے تھے اور مزاحمت پر فرحان کو گولی مار کر چلے گئے ہیں۔ جب تک میں پہنچی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہم ساس بہو کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بالکل پریشان تھی، یہ سب کیا ہو گیا، کیونکہ فرحان کے کزن اور اس کی فیملی کے دوسرے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی فرحان دنیا سے گیا، ہر طرف سے ہم دونوں عورتوں پر طرح طرح کے پریشر اور پریشانیاں بننے لگیں اور پھر ایک روز میری ساس سونے گئی اور واپس نہ اٹھ سکی۔ یہ شاید ہائی سوسائٹی کا المیہ تھا کہ وہاں پر صرف خوشیوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن غم میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ کچھ غموں کی وجہ سے اور کچھ دھکوں اور پریشانیوں نے مجھے جیسے ایک دم سے بوڑھا کر دیا تھا، اور وہی لوگ جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے، اب وہی لوگ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ بزنس میں بھی بہت سے لوگوں کے شیئرز تھے اور اس وقت سبھی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں رہا۔ فرحان کے کزنوں نے پراپرٹی میں اپنے حصے کے لیے مجھ پر مقدمے کر دیے۔ میری بچی ان ساری چیزوں سے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی۔ کہاں میرے گھر میں ملازمین کی ایک فوج تھی اور اب مجھے ضروری کام کرنے کے لیے ایک ملازم رکھنا بھی موت نظر آ رہا تھا۔ بچپن سے اب تک میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا اور اس وقت میرے حالات ایسے تھے کہ کچن سے لے کے گھر کی دیکھ بھال تک مجھے کرنی پڑ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس گھر میں ہم ماں بیٹی رہ رہے تھے، اس کی نیلامی کے کورٹ سے آرڈر آ گئے۔ اب میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان باندھا اور حسرت سے اس بڑے عالیشان گھر کی طرف دیکھا جو اب میرا نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں لمبی اڑان بھرنے کے لیے اپنے سگے ماں باپ کو زندہ ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے مرا ہوا ظاہر کیا تھا، اور قدرت نے مجھے ایسا نتیجہ دکھایا تھا کہ چند مہینوں کے اندر ہی میں بالکل لاوارث اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ میری انا کی وہ دیوار جو ہر بار مجھے واپسی سے روکتی تھی، کب کی گر چکی تھی۔ میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ میرے والد مجھے اب بھی اپنا لیں گے، اور میں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس بڑے شہر سے روانہ ہو کر اپنے شہر پہنچ گئی۔ سالوں گزر گئے تھے، مجھے اب بھی اپنے گھر کا پتہ یاد تھا۔ گلیاں بدل گئی تھیں، مکان بدل گئے تھے، اور جسے دیکھ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاتی جا رہی تھی کہ کہیں میرے ماں باپ نے بھی اپنا مکان نہ بدل لیا ہو، اور نہیں میں سچ مچ یتیم نہ ہو گئی ہوں۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور اپنے دروازے سے کچھ دور اتر گئی۔ میں نے سیاہ رنگ کی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، اور میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کر حیرت سے ان تنگ گلیوں میں بنے ہوئے مکانات کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری بیٹی نے تو کبھی بھی یہ سب دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ مجھے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری بیتی ہوئی زندگی میری طرف بڑھ رہی ہے۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھے چہرے پر میری نظر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جس کو وقت کی تیز رفتار نے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھتی رہی۔ میری بیٹی سہمی سہمی نظروں سے اپنی نانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے اپنے چہرے پر موجود چادر کا پلو ہٹا دیا، اور میری ماں ایک دم جیسے لڑکھڑا سی گئی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو یقیناً میری چھوٹی بہن فرح تھی۔ بڑھتی عمر نے اسے بھی بہت حد تک بدل دیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ جو سلوک میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہ مجھے گھر میں اندر نہیں گھسنے دیں گے، لیکن فرح کی نظر میری بیٹی انشراء پر پڑی، اور اس نے امی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں کوئی اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہم دونوں کو اندر لے گئی۔ ہمارے ساتھ موجود سوٹ کیس دیکھ کر وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ میرے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے کہ میں اپنا سامان لیے اپنے باپ کے دروازے پر پہنچی ہوں۔ امی کے گلے سے لگ کر خوب داڑیں مار مار کر رو رہی تھی، اور امی بالکل خاموش تھی۔
فرح بیزاری سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے انشرا کو اندر بھیج دیا تھا مرحا کے ساتھ۔ میں نے ایک دم ابو کے بارے میں پوچھا تو فرح طنزیہ انداز میں مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی اور خود بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تو امی مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر کمرے میں گئی، جہاں پر میرے ابو شدید بیماری کی حالت میں بستر پر لپٹے ہوئے تھے۔ آہٹ سن کر انہوں نے میری امی سے کہا کہ کون آیا ہے؟ دروازے پر شانزے کی ماں۔ یہ سن کر میں کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ اتنے برس گزر جانے کے باوجود ابو کی وہی پرانی عادت تھی اور امی کو ہمیشہ شانزے کی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ میں جا کر اپنے ابو کے گلے لگ گئی اور وہ ایک دم سے حیران پریشان ہو گئے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر۔ ہم باپ بیٹی روتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کے چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ منظر کوئی خواب تو نہیں۔ میں نے ابو کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ابو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، معافی مت مانگو بیٹا، میں نے تو تمہیں کب کا معاف کر چکا۔ بس یہ انتظار رہتا تھا کہ نہ جانے تم میری زندگی میں واپس لوٹو گی بھی یا نہیں۔ بس ہر دم تمہارا ہی خیال تھا، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا سکوں۔ یہ سن کر امی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ کتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ ایسی کم ہمتی والی باتیں مت کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی امی نے ہلکی سی سرگوشی کی کہ بلڈ کینسر آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا وقت بچا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری نظر میں بچپن سے لے کر اب تک سارے بات یاد گھومنے لگی۔ کب ابو نے میرے لیے کیا کچھ کیا اور پھر میری ہر ضد کے سامنے ہمیشہ ابو گھٹنے ٹیک دیتے تھے اور مجھے اپنے بہن بھائیوں پر بھی فوقیت دیتے تھے، اور جب فرح اور مرحا پیدا ہوئیں تب بھی ابو کی لاڈلی ہمیشہ میں ہی رہی۔ امی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ سے کہنے لگے، شانزے بیٹا مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ ماضی میں تو اس کا موقع نہیں ملا سکا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ تمہیں حقیقت بتا کر ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ میں نے انہیں اس سے زیادہ بولنے نہیں دیا اور کہا کہ اب وہ میری ہر چیز برباد ہو چکی ہے، بار بار میرے سامنے جانے کا ذکر نہ کریں۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، تبھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے انہیں اپنی شادی، اپنے کاروبار اور پھر اپنے شوہر اور سسر کی موت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ جیسے ہی میری ساس فوت ہوئی تو ان کے خاندان کے سبھی لوگوں نے اٹھ کر مجھ پر زمین کیسے تنگ کر دی تھی۔ ابو میری مشکلات کا سن کر رونے لگے اور مجھے حوصلہ دینے لگے اور کہنے لگے، بیٹا عروج اور زوال اس زندگی کا حصہ ہیں، مگر انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہو، کبھی بھی ان لوگوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچنی چاہیے۔ تمہارے جانے کے بعد فرح نے جس طرح سے ہم لوگوں کو سنبھالا اور پھر گھر کے اخراجات اور چھوٹی بہن کی پڑھائی، خود اپنی تعلیمی اخراجات اور نہ جانے کون کون سی ایسی پریشانی تھی جو میری بچی نے اکیلے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ بار بار اس کے رشتے آتے تھے، مگر فرح ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میرے بوڑھے ماں باپ بالکل بے سہارا ہو جائیں گے اور میری چھوٹی بہن کا سپنا ادھورا رہ جائے گا۔ بیٹا اس نے گزشتہ اتنے برسوں سے اکیلے ہی ساری ذمہ داری نبھائی ہے، تم بھی کوشش کرو، ہمت کرو، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، زندگی کہیں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ میں شرمندگی کے ساتھ جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ فرح کی زندگی کے ان حالات کی ذمہ دار میں تھی۔ کاش میں نے خود غرض ہو کر اپنی کامیابی کے بعد اپنوں سے منہ نہ موڑا ہوتا تو آج زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ بے شک ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن میں نے بھی اپنے ماں باپ کی کمر میں چھرا گھونپنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ کر میری تعلیم پر لگا دیا اور میں تعلیم مکمل ہوتے ہی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی اور انہیں بالکل فراموش کر دیا۔ امی کھانا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے منع کرنے کے بعد بھی امی نے مجھ کو اور میری بیٹی کو کھانا کھلایا۔ میں نے سب گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی، سبھی لوگوں نے مجھ کو معاف کر دیا۔ میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے اور پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگے، شانزے بیٹا تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، تم میری بیٹی نہیں ہو،
بلکہ ایک روز کوئی تمہیں میرے دروازے پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں اور تمہاری امی اولاد کے لیے بہت پریشان تھے اور تقریباً مایوس ہو چکے تھے کہ ہم لوگ بھی کبھی ماں باپ نہیں بن سکیں گے۔ ایسے میں تمہارا ملنا ہم لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ جب تم 7 سال کی ہوئی تو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عورت ہم تک پہنچی تھی جو تمہاری حقیقی ماں تھی، لیکن اس نے جب تمہاری ماں اور تمہاری محبت دیکھی تو میں واپس لے جانے کے بجائے ہمارے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے جاتے جاتے تمہارے لیے کچھ دیا تھا جو تمہاری امانت ہے۔ اب تمہارے حالات دیکھ کر میرا خیال ہے کہ تمہیں تمہاری امانت سونپ دی جائے۔ ابو نے امی کی طرف اشارہ کیا اور وہ جا کر صندوق کھول کر ایک فائل نکال لائی جس میں میرے حقیقی والدین نے میرے لیے ایک اچھی خاصی جائیداد چھوڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگر یہ لوگ میرے سگے ماں باپ نہیں تھے تو انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کیوں کی جب میں نے ان کو ان کے برے وقت میں اکیلا چھوڑا اور اپنی چھوٹی بہنوں کا حصہ بھی لے کر چلی گئی؟ تب بھی ان لوگوں نے میری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ابو کی شدید بیماری پر بھی خرچ کرنے کے لیے ضروری پیسے نہیں تھے، مگر ان لوگوں نے میری کوئی چیز بیچنے کی کوشش نہیں کی۔ واقعی میرے ماں باپ کے کسی بھی احسان کو چکانے کی میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں ایک بار پھر سے شرمندگی کے گہرے گڑھے میں خود کو گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرے حقیقی والد نے میری ماں کو شادی کے کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا تھا اور ایک اچھے خاندان سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی لاوارث بیٹی کو خود سے الگ کر کے خود نئی زندگی شروع کر لی تھی۔ اگر مجھے امی ابو نہ ملتے بھی ہیں تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ اگلے ہی روز میں نے وکیل کے مشورے سے وراثت میں ملا ہوا اپنا ایک گھر فروخت کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تاکہ میں اپنے غریب ماں باپ کو موت کے منہ میں جانے سے بچا سکوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دیں گے۔ ایک بار پھر سے ہمارا پورا خاندان ایک ساتھ ہنسی خوشی مل کر زندگی گزارے گا۔ ناظرین، آپ کو آج یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میں نے اس طرح کے مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے